प्रोग्राम के पेश करता है नायाब होटल न्यू टाउन, अनीस बुरखा हाउस, शाह बाजार, मतीब गिफ्ट आर्टिकल्स, मार्केट रोड, फेवरेट किड्स एंड लेडीज गारमेंट्स न्यू टाउन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर और मैरिज शॉपिंग सेंटर मार्केट रोड महबूब नगर। इस वीडियो के पेश करता है नायाब होटल रमजान स्पेशल मटन हरीज न्यू टाउन महबूब नगर। इस वीडियो को पेश करता है खादरी होटल रमज़ान स्पेशल मटन हलीम महबूब नगर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन, अम्मा बाद। हाज़रीन किराम, कुरान पाक तफसीर, तर्जुमा, तलख़ीस व तशरीह तस्हील का मुशाहिदा आप हज़रात इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया के न्यूज़ चैनल INI उर्दू न्यूज़ चैनल जो जनाब मोहम्मद मकीन अंसारी साहब की इसाअत से मैनेजिंग डायरेक्टर के देखने की सआदत हासिल फरमा रहे हैं, और इसका तर्जमा और तशरीह हमारे साथी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज सईद सादिक़ साहब क़िबला अनवारी अशरफ़ी हफ़िज़हुल्लाहुल बारी मौलवी कामिल हदीस जामे निज़ामिया का तर्जुमा और तफसीर करदा है 20वें पारे की आज इब्तिदा करने जा रहे हैं। अम्मन खलक़ा से इस पारे की इब्तिदा हुई है। इस पारे में 16 रुकू और 166 आयतें हैं। इस पारे का आगाज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजतिन मा कान लकुम अन तुंबितु शजरहा इलाहम मअल्लाह बल हुआ कौमुन यादिलून से होता है। और इख्तिताम खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिल मुमिनीन से होता है। और इस पारे का आगाज़ सूरह नमल की 60वीं आयत से होता है। सूरह क़सस मुकम्मिल और पारे का अख्तिताम सूरह अनकबूत की 44वीं आयत को होता है। पारे की पहली और आखिरी आयत को ऊपर बयान किया जा चुका है। आइए पहले रुकू में फरमाया कि भला किसने बनाए ज़मीन और आसमान, और किसने आसमान से पानी उतारा और रौनक वाले बाग उगाए। सोचो कि इन सब को बनाने वाला माबूद हकीकी अल्लाह तबारक व तआला है या और कोई और। फरमाया ज़मीन को जानदारों के ठहरने के काबिल किसने बनाया, पहाड़ बनाया, नदियाँ बनाए, क्या कोई और माबूद ऐसे अजायबात पैदा कर सकता है। फरमाया भला बेकस की पुकार को कौन पहचानता है, जब उसे पुकारे, और कौन उसकी सख्ती को दूर करता है। ज़मीन का वारिस बनाता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? नहीं नहीं। भला तुम्हें जंगल और दरिया के अंधेरों में कौन जलाता है? क्या अब कोई माबूद है अल्लाह के साथ जिसे तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। फरमाया मखलूक को कौन पैदा करता है और रोज़ी कौन देता है, नहीं मानते तो पुख्ता सनद लाओ। फरमाया कि ज़मीन व आसमान में छुपी चीज़ों की खबर फ़कत अल्लाह जल्ल मजदहू को ही है, और जिसको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो उनको तो ये भी मालूम नहीं कि वो दोबारा कब जी उठेंगे। दूसरे रुकू में फरमाया मुनकिरों को दोबारा जी उठने की बात समझ में नहीं आती है। ये कैसे है कि मुर्दे ज़मीन में गल सड़ जाएँ तो दोबारा ज़िंदा हों। ये कहानियाँ हैं। आप उनसे कहें कि ज़मीन में फिरो और देखो कि मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। और ए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप गमगीन न हो और उनकी चालों से तंग न हो। फरमाया ये कहते हैं कि अज़ाब क्यों नहीं आता, तो कह दें कि जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो तुम्हारे करीब पहुँच चुका। ये बात ग़ज़वे बदर में पूरी हुई। फरमाया हर चीज़ लिखी हुई है, समझदारी समझेंगे। फरमाया कि जब क़यामत होगी तो हम जानवर ज़मीन से निकालेंगे, वो बातें करेंगे और बताएंगे कि क़यामत करीब है। यानी यहाँ पर दाब्बतुल अर्ज़ जो ऊँटनी है सालेह अलैहिस्सलाम की, वो इंशाअल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत से पहले जो मशरिक़ से निकलने के बजाय सूरज मगरिब से तुलू होगा, यानी बाबु तौबा बंद हो जाएगा। उसमें दाब्बतुल अर्ज़ चौपाई जिसे कहते हैं,
اونٹنی ہے صالح علیہ السلام کی، وہ صفا اور مروہ کے درمیان کے پہاڑیوں میں سے نکلے گی، منافقین کو پہچان کے کہے گی کہ تم منافقین ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سچے عاشق ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ جو پڑھیں گے ان سے بھی کہے گی کہ تم سرکار کے غلام اور سچے عاشق ہیں۔ تیسرے رکوع میں فرمایا قیامت کے دن سب فرقوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے الگ گروہ بنا دیں گے اور پوچھیں گے کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا بغیر غور کیے؟ فرمایا جو نیکی لے کر آیا اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آیا وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جو شہر مکہ کا مالک ہے، اور فرمانبرداروں میں ہو جاؤ۔ فرمایا آگے چل کر تمہیں اپنی صاف صاف نشانیاں دکھلائے گا اور تم دیکھ کر سمجھ جاؤ گے کہ میں نے جو کہا سچ تھا۔ سورۃ القصص 20ویں پارے کے چوتھے رکوع میں سورہ قصص کی ابتدا ہے۔ سورہ قصص مکی ہے۔ سورہ قصص 4 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور وہ 4 آیتیں الذین آتیناہم الکتاب آیت نمبر 52 سے شروع ہو کر لا نبتغی الجاہلین آیت نمبر 55 پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس صورت میں ایک آیت ہے ان الذی فرض آیت نمبر 85 ایسی ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں نازل ہوئی۔ تفسیر بغوی سورۃ القصص، سورہ قصص ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 28ویں سورت اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 49ویں سورت اور 5ویں منزل ہے۔ اس صورت میں 9 رکوعات اور 88 آیتیں، 1441 کلمات اور 5791 حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اور انتہا 20ویں میں ہے۔ قصص نام رکھنے کی وجہ، قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے، اور چونکہ اس صورت میں مختلف قصے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور قارون کا قصہ اور دیگر بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ 20ویں پارے کے چوتھے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرعون اسی طرح کمزوروں پر ستم ڈھاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، فرعون کے محل میں ان کے پرورش کا بندوبست، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی محل میں بھیجنے کا انتظام کرنا۔ 5ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوانی میں ایک شخص کو غیر ارادی طور پر قتل کرنا، پھر اللہ سے معافی مانگنا اور معافی قبول ہونا، دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ لیکن اللہ کا ان کو نکال لینا۔ 6ٹھے رکوع میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ملک سے نکال کر مدین پہنچانا، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کا ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی اور ان کے پاس ملازمت کرنا۔ 7ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونا، راہ میں کوہ طور پر آگ کا نظر آنا، آگ لینے جانا اور نبوت کا اعلان فرمانا، عصا اور ید بیضاء کے معجزے ملنا، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا مددگار ہونا، فرعون کے پاس جانا اور ہدایت کرنا، فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا، اور پھر فرعون اور اس کے لشکر کا سمندر میں غرق ہونا، سبھی واقعات بیان ہوئے۔ 8ویں رکوع میں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور عطا کی تو وہ آپ وہاں موجود نہ تھے، اسی طرح آپ مدین والوں میں بھی نہ تھے اور نہ ہی طور پر تھے۔ یہی دلیل کافر اللہ عالم الغیب ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کیا، وہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان باتوں کا نزول فرمایا کہ آپ اس قدر تفصیل اور صحت کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے مبعوث ہوئے تھے۔ فرمایا کہ یہ اسے بھی جادو کہتے ہیں تو انہیں کہیے کہ تم بھی کوئی کتاب لاؤ جو ان دونوں سے بہتر ہو اگر سچے ہو۔ وہ جب ایسا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان جائیں کہ لوگ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اور بات سے بڑی گمراہی کوئی نہیں۔ 9ویں رکوع میں فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ان کے پاس ہدایت بھجوانے میں کمی نہیں کی، اور جو لوگ گزشتہ پیغمبروں کی حقیقی تعلیمات پر قائم تھے وہ فوراً قرآن پر ایمان لے آئے، حق کی تصدیق کر دی، اپنے رب کے حضور جبین نیاز خم کر دی، اور انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ جس نے تم سے پہلے حق کے پیغام کو جھٹلانے والوں کی کتنی بستیاں تباہ کر دی۔ 10ویں رکوع میں فرمایا قیامت حق ہے، وہاں کہا جائے گا اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارو، وہ انہیں پکاریں گے تو کوئی نہیں جواب دے گا۔ فرمایا کہ وہی ایک ہے اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کا سزاوار نہیں، دنیا و آخرت کی ہر چیز اسی کی صلاح میں مشغول ہے اور ہر جگہ اس کا حکم چلتا۔ فرمایا ان سے پوچھو اگر سورج نکلنا بند ہو جائے، روشنی کے ذریعے مفقود ہو جائے، دنیا میں قیامت تک ہمیشہ رات ہی رات رہے، تو کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ہے جو روشنی یا رات لا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کے سوا کسی میں قدرت نہیں۔ فرمایا دن اور رات اللہ ہی ہیں، اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ 11ویں رکوع میں قارون کا قصہ بیان فرمایا، ارشاد ہوا کہ دنیا پر مغرور نہ ہونا ہی دولت پر اکڑو۔ قارون کو نصیحت کی تو اس نے کہا میں نے دولت اپنے چالاکی اور ہوشیاری سے حاصل کی ہے،
اب تم کو کہتے ہو اللہ نے دی ہے تو تمہیں کیوں نہ دی؟ جب وہ دولت کی بدمستی میں انتہا کو پہنچ گیا، اوروں سے تو الجھتا ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی الجھ پڑا، تو پھر ہم نے اسے اس کے گھر اور خزانے سمیت زمین میں دھسا دیے اور کوئی اس کی مدد کو نہ آ سکا۔ 12ویں رکوع میں فرمایا کہ ہم بھلائی کا بہتر بدلہ دیں گے اور برائی والوں کو سزا۔ فرمایا جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن حکیم جیسی شاندار کتاب دی ہے، وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس شہر میں عزت کے ساتھ واپس لائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے کون راہ ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر۔ فرمایا کہ اب قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، جو اس کے احکام کی پابندی کرے گا وہی تمہارا اپنا ہے۔ دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی، اس کے سوا کسی کا حکم کائنات پر نہیں چلتا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ العنکبوت 20ویں پارے کے 13ویں رکوع سے سورۃ عنکبوت کی ابتدا ہے۔ سورہ عنکبوت مکی سورت ہے۔ سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر خازن سورۃ العنکبوت۔ سورہ عنکبوت ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 29ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 85ویں سورت ہے اور 5ویں منزل ہے۔ اس سورت میں 7 رکوعات اور 69 آیتیں، 980 کلمات اور 4165 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا 20ویں آیت 20ویں میں ہے اور انتہا 21ویں پارے میں ہے۔ عنکبوت نام رکھنے کی وجہ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ عز و جل نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے، اور اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا ہے۔ 20ویں پارے کے 13ویں رکوع میں فرمایا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم ایمان لائے اور پھر انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ انہیں معلوم ہے ہونا چاہیے کہ ان سے پہلوں کی بھی ہم نے آزمائش کر چکے ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون، اور جنہوں نے نیک کام کیے انہیں بہتر بدلہ ملے گا۔ فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور وہ اگر تم پر دباؤ ڈالیں کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو تو ان کا کہاں مانو۔ فرمایا کہ ایمان پر یقین، ایمان ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ قرآن پاک میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ماں باپ تمہارے چھوٹے رب ہیں، اور ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے اف لکما ولا تنہرہما قولا کریما۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں باپ ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماں باپ کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے اولاد سے فرماتا ہے کہ ماں باپ کا حکم مانو، اور ماں باپ جس طرح تمہیں مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ماں باپ کی تعلیمات پر عمل پیرائی کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری اختیار کرو۔ 14ویں رکوع میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرمایا تاریخ سے سبق لو، پھر قوم نوح اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما ارشاد ہوا کہ جنہیں تم اللہ کے سوائے پوجتے ہو یہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، اور اللہ ہی روزی روٹی رسا ہے، اسی کی بندگی کرو، شکر ادا کرو، وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا اور ہر شے پر قادر ہے، وہ جسے چاہے دکھ دے، جس پر چاہے رحم کرے، اور اس کے علاوہ کوئی حمایتی یا مددگار نہیں۔ 15ویں رکوع میں فرمایا قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام سن کر پریشان ہو گئے، قوم ابراہیم پریشان ہو گئے اور کہا کہ اسے جلا دو۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے صحیح نکالا اور ان کو ہجرت کا حکم دیا جو بہت مبارک تھی۔ ان کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام دیا، اور ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے بیٹے دیا، اور ان کی اولاد کو پیغمبری اور کتاب دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے نصیحت نہ مانی اور بے حیائی پر قائم رہے۔ 16ویں رکوع میں فرمایا پھر قوم لوط پر عذاب آیا اور وہ تباہ ہوئی۔ پھر قوم عاد اور سمود کی گمراہی کے باعث ان کی تباہی کا ذکر ہوا، اور فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہ تھا، انہوں نے خود تکبر اور نافرمانی کی روش اختیار کر کے غیر الہی کو دعوت دی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔